जी नाजरीन आदाब, मैं इरफान आरिफ तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक पेज के लाइव प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये तहरीक आप तमाम मुहिब्बान उर्दू की तहरीक है, तमाम खादिमान उर्दू की तहरीक है। आपकी दुआओं और नेक मशवरों के साथ ये तहरीक आगे बढ़ती जा रही है और हर शाम हमारे साथ आपका जुड़ना और इस प्रोग्राम के साथ बने रहना, इसको देखना, इसका इंतज़ार करना, इस बात की तस्दीक है कि हमारी कोशिशें सही राह पर हैं, बराबर हैं। इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। इसी सिलसिले की अगली कड़ी यानी आज का प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज हमारे मेहमान मुत्तहिदा अरब अमारात से हैं मोहतरम याकूब तसव्वुर साहब, और उनके साथ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे हमारे सीनियर नायब सदर जावेद अनवर साहब। तो लीजिए आज की गुफ्तगू आपके रूबरू। जी नाज़रीन आदाब, मैं जावेद अनवर तहरीक बकाए उर्दू के प्रोग्राम मुलाकात में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। आज हमारे मेहमान मुत्तहिदा अरब अमीरात के एक शहर अबू धाबी में रहने वाले याकूब तसव्वुर साहब, जो कि उर्दू अदब के कदावर शख्सियत हैं और मुत्तहिदा अरब अमीरात में और दूसरे तमाम अदबी हलकों में जाना पहचाना नाम उर्दू की खिदमत में पेश याकूब तसव्वुर साहब हमारे सामने रूबरू हैं। याकूब तसव्वुर साहब, आपका तहरीक बकाए उर्दू के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हमारे नाजरीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि याकूब तसव्वुर साहब, आवाज आ रही है याकूब तसव्वुर साहब? जी आ रही जी आवाज जी जी। तो नाज़रीन मैं बता दूं कि याकूब तसव्वुर साहब एक अरसे दराज से अबू धाबी शहर में जो है मुकीम है और जो है पेशे से ताजिर है, और इसके अलावा अदब की खिदमत में जिस तरीके से इन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं वो सिर्फ कहने की बात नहीं है। मैं पढ़ दूं इनकी जो किताबें आई हैं। अब देखिए, इर्तिफा जो है वो हम्दो नात का मजमुआ है, क़िराअत मुस्तकीम मनकबत का मजमुआ है। हम लोगों के साथ तनवीर रजा बरकाती साहब बुरहानपुरी साहब जुड़ गए हैं, और भी लोग जुड़े, इनको मैं जो है अभी मैं नाम नहीं ले सका तसव्वुर साहब। और सिरात मुस्तकीम मनकबत मोहम्मद इकबाल साहब जुड़ गए हमारे साथ। पेशरफ्त गजलों नज़मों का मजमुआ है नाजरीन। सीपियों की कैद में नज़मों और गजलों का मजमुआ है। फयाज खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। याकूब भाई, इनहराफ कतात का मजमुआ जो कि बहुत मशहूर हुआ था। उसके अलावा सौगात दोहों का मजमुआ है हमारे जो याकूब तसव्वुर साहब का। और सहरा में जुगनू हाइको का मजमुआ है, जो कि उर्दू की इशाअत इसकी तो बहुत पहले हो गई थी, ये अब अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी में भी आ रहा है। और यहाँ पे बनारस के हलके में और जगह भी इनके दोहों को, इनके हाइको को बड़ा पसंद किया गया, तो इसलिए इसको हम दोबारा इंशाल्लाह हिंदी में भी जल्द आ जाएगा। सब कुछ तैयार है, बस जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। तो इसके अलावा नाज़रीन, याकूब तसव्वुर साहब पर नुकूश नकवी साहब, जो कि जो है माना जाना नाम है उर्दू अदब का, उन्होंने याकूब तसव्वुर साहब के फन और शख्सियत पर एक किताब तरतीब दी है, याकूब तसव्वुर मुजद्दिद फिक्र फन, जिसमें वो तमाम मज़ामीन शामिल है जो याकूब तसव्वुर साहब के फन और शख्सियत पर मुक़्तदर उदबा शोरा ने, नाक़िदीन ने, सब ने लिखे हैं। इसमें शम्सुर रहमान फारूकी, प्रोफेसर वहाब अशरफी, और जो है पाकिस्तान में भी पीरज़ादा कासिम साहब, जमीलुद्दीन आली साहब, बड़े बड़े नाम, खालिद अहमद, देखिए मीर आबिद रज़वी साहब जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये तमाम नाम शामिल हैं। और जो है अब मैं थोड़ा सा जो है विराम लेते हुए, जिसको हिंदी में कहते हैं, याकूब तसव्वुर साहब को जो है गुफ्तगू करना चाहूंगा। तसव्वुर साहब, सबसे पहले तो जो हमारा जो पैटर्न है ये बताएं कि आपकी तालीम और तरबियत के ताल्लुक से कुछ बातें बताएं। आप ताजिर हैं, इतनी ज्यादा मसरूफियत आपकी होती है, तो वक्त कैसे निकालते हैं? आपकी इब्तिदाई तालीम तरबियत और अदब की तरफ आपका झुकाव किस तरह हुआ, इस मुतालिक जरा सा हमारे नाज़रीन साहब को बताएं। बहुत शुक्रिया मोहतरम जावेद अनवर साहब, और
مشکور ہوں، شکر گزار ہوں تحریک بقائے اردو کا کہ جس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس پروگرام میں شامل کیا۔ جہاں تک میری ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اس سے صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میں کتنا پڑھا ہوں کہ میں نے ایک اسکول میں سائنس اور میتھمیٹکس کا ٹیچر رہا ہوں، وائس پرنسپل رہا ہوں، پھر اس میں نے جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ہے، ڈیزائنر ہوں، میکینیکل ڈیزائنر ہوں، ڈیزائن میں کام کیا، میرے انڈر میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا۔ پاکستان سے جب میں یہاں یو اے ای آیا تو یہاں آنے کے بعد میں مجھے دوبارہ یہاں کے حلقوں نے جو مجھے ایک آدھ بار سنا کہ میں کچھ شاعری بھی کرتا ہوں، تو مجھے دوبارہ کھینچ کھانچ کے اس میدان میں لے آیا، جبکہ میں وہاں پر ہر چیز کو ترک کر چکا تھا تقریباً۔ تو ابتدائی تعلیم کا تو یہی مسئلہ ہے کہ میں نے ایجوکیشنلی اگر آپ دیکھیں اسناد کے حساب سے تو میرے پاس بہت سی سندیں نہیں ہیں اور نہ میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے پڑھا بہت ہے۔ میں نے اسکولوں اور مدرسوں سے زیادہ لائبریریز میں پڑھا ہے، اور لائبریریز میں پڑھنے سے اسی سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے، اور میرا جتنی بھی ارتقاء ہوئی ہے اردو میں یا جو کچھ بھی میں اردو کے بارے میں جانتا ہوں، جو میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے میں نے وہیں سے حاصل کیا ہے۔ اور میرا اپنا ایک نظریہ ہے، وہ میرا نظریہ یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ ادب ہوتا ہے، اس میں لچر پن نہیں ہونا چاہیے، اس کی زبان بھی مختلف ہوتی ہے۔ کہنا بہت آسان ہے کہ ایک بات آپ نے آسان لفظوں میں کہہ دی، لیکن اگر وہی بات اگر آپ کو ادبی لینگویج میں کی جائے تو اس کی شان کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو میرا ہے شروع کا وہ رویہ۔ اس کے بعد میں جب میں یہاں یو اے ای آیا تو یو اے ای آنے کے بعد میں لوگوں کو محسوس ہوا، شروع میں ایسی چھوٹی موٹی بہت سی نشستیں ہوا کرتی تھیں، یہاں پر اردو کا کوئی روادار نہیں ہوا کرتا تھا، اگر ہم میدان میں مارکیٹ میں نکل جائیں تو عربی سب بولا کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ یہاں پر اس طرح سے لوگوں کا سلسلہ رہا، لوگ آتے جاتے رہے، اس کی محافل شروع ہو گئیں، تو اردو کو کافی ترویج ہوئی۔ پھر لوگوں نے بھی جو ہے وہ مجھے اپنی محفلوں میں کھینچنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ بڑی محفل جب ہوئی، اس میں جب لوگوں نے مجھے سنا تو مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ایسی خاص بات تھی، تو اس وقت سے یہ سلسلہ چل گیا کہ میں نے بھی جو باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کے کہنے پر، ابھی بھی میں لوگوں کے کہنے پر ہی کچھ کہتا ہوں، خود تو جب جو بھی ایسی ہو گیا سو ہو گیا والی بات ہوتی۔ تو اس طرح سے یہاں آنے کے بعد میں سلسلہ چلتا رہا۔ یہاں پر جب میں شروع میں آیا تو یہاں پر چند ایک لوگ ہوا کرتے تھے جو اردو میں بہت زیادہ شوقین تھے، اردو ادب سے ان کو کافی دلچسپی تھی۔ اس میں چند ایک نام ہے، یہاں پر ایک اظہار ادب ہوا کرتے تھے، وسیم صاحب ہوا کرتے، وسیم احمد وسیم۔ اس کے علاوہ عظمت ایک صاحب ہوتے تھے، شفقت صاحب، شفقت زیدی ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی تھوڑی سی محفلیں ہوا کرتی تھیں، ان محفلوں میں کبھی کبھی میں بھی چلا جایا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں یہاں لوگ ظہور اسلام جاوید آ گئے، اور بہت سے لوگ ایسے آ گئے جو باقاعدہ پروگرام کرنے لگے۔ دبئی میں جو ہے سلیم جعفری صاحب آ گئے، انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے پروگرام کیے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں ان تمام پروگرام میں بہت کم شامل ہوا ہوں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں باقاعدہ شاعر نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں شاید گھبراتا بھی ہوں ان تمام پروگرام میں جانے سے۔ تو اس طرح سے سارا جو ہے زندگی کا سلسلہ رہا، اور جو آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوئی یہاں آنے کے بعد، آپ نے بڑا یہاں کام کیا بڑے دبئی کی محفلوں میں، اور دبئی میں جا کے آپ نے بڑے کارنامے کیے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں دبئی کی جتنے بھی ارباب ذوق وغیرہ کی میٹنگس ہوتی تھیں میں نہیں جاتا تھا، نہیں جا سکتا تھا، لیکن سب کی جو ہے وہ مجھے پروگرام کی جو تفاصیل ملتی تھیں، جو آپ سے ہی ملتی تھیں، وہ بڑا اچھا لگتا تھا۔ تو یہ ہے میرا یہاں تک کا تک سفر، اور میں کوئی بہت بڑا شاعر نہیں ہوں، بہت بڑا مضمون نگار نہیں ہوں، لیکن یہ کہ بس کچھ لوگ پسند کر لیتے ہیں، چند ایک لوگ، تو اس کی وجہ سے یہ اپنا سلسلہ چل رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا یعقوب تصور صاحب کی گفتگو، اب ان کے 7 شعری مجموعے ہیں، رباعی پہ یہ کام کر رہے ہیں، انحراف جو قطعات انہوں نے بڑا مبسوط مضمون لکھا ہے جو کہ ان کی کتاب انحراف میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مضامین بھی لکھے ہیں، یہ افسانے بھی لکھتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اعتراف ہے کہ صاحب میں شاعر نہیں ہوں، میں لکھتا پڑھتا نہیں ہوں۔ تو اب جو ہے اب اس کو کیا کہا جائے؟ مطلب یہ کہ اب دیکھیے انکساری کی انتہا ہے یعقوب تصور صاحب کی، کہ میں خود ملا ہوں، اور جب آپ یہ کتاب دیکھیں گے یعقوب تصور مجدد فکر و نظر، تو آپ حیرت ہوگی آپ کو کہ 50 سے زائد مضامین ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، اور نقوش نقوی صاحب نے جس کو ترتیب دیا ہے۔ اچھا، اب یعقوب صاحب میں جو ہے آپ کی طرف آتا ہوں، یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے حمد و نعت کا الگ مجموعہ آپ کا ہے، منقبت کا الگ مجموعہ ہے، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک مجموعہ کا ایک حمد ایک نعت کے ساتھ اپنا جو ہے سفر شروع کر دیتے ہیں،
تو دوسری بات ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی کمپنی، آپ میکینیکل انجینئر بھی رہے، آپ ڈیزائنر بھی رہے، تو اتنا وقت آپ کو یہ تمام جو آپ کے مجموعے ہیں، ارتفاع، صراط مستقیم، پیش رفت، سی پی یو کے قید میں، انحراف، سوغات، صحرا میں جگنو، اور اس کے بعد ابھی آپ رباعیوں کا مجموعہ ترتیب دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس افسانے بھی تیار ہیں، مضامین کے مجموعے بھی آپ کے ہیں، نظمیں بھی آپ کے پاس ہیں. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، جیسے ارتفاع آپ کا مجموعہ حمد و نعت ہے، صراط مستقیم منقبت کا مجموعہ ہے، پیش رفت میں غزلیں اور نظمیں دونوں ہیں، سی پی یو کو قید میں ناظرین غزلیں اور نظمیں دونوں ہیں، انحراف قطعات کا علیحدہ مجموعہ ہے، سوغات دوہوں کا علیحدہ مجموعہ ہے، صحرا میں جگنو ہائیکو کا علیحدہ مجموعہ ہے. تو اتنا وقت کس طرح آپ وقت کا تعین کرتے ہیں؟ کتنی چیزیں آپ نے کہہ لی؟ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ کہ میں جو ہے ٹائم مینجمنٹ کا قائل ہوں. آپ نے اگر 6 کام کرنا ہے تو 6 کاموں کے لیے آپ نے اس کے لیے ان کی اہمیت کے اعتبار سے کچھ وقت نکالنا ہوتا ہے، اور وقت جو ہے جب نکالا آتا ہے تو کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہتا ہے. اتنے عرصے میں مجھے جب بھی وہ ہوا، مجھے جب میں کچھ لکھوں تو میں ہمیشہ پڑھنے کے بعد لکھتا ہوں. میں پڑھتا ہوں، پڑھنے کے بعد میں مجھے اس میں سے کچھ اثرات محسوس ہوتے ہیں کہ یار اس بات کو اس شخص نے مضمون میں یا تحریر میں یا نظم میں یا غزل میں اس انداز میں کہا ہے، اس کو ہم اس انداز سے اگر کہیں اور اس کا دوسرا اینگل لیں تو اس لحاظ سے جو ہے اس پہ کام ہوتا ہے. اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں میری کوئی ذاتی کوششیں شامل ہیں. اس میں صرف سب کچھ جو ہے باب شہر علم کا صدقہ ہے کہ مجھے وہاں سے کچھ نہ کچھ یہ تحریک ہوتی رہتی ہے، متحرک ہو جاتا ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں. ایک خرابی جو مجھ میں ہے، جیسے آپ کو بھی سمجھ لیں کہ جب میں لکھتا ہوں تو میرا ہمیشہ 1 اسٹروک کام ہوتا ہے کہ میں اسی وقت لکھ لیتا ہوں. پھر میں اس کو بعد میں جو ہے تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ضرور ہوں، لیکن یہ کہ میں کچھ مکمل کر لیتا ہوں کام اس کو. عالم منافی صاحب مبارک حسین صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. عالم منافی صاحب نے پہلی بار آپ کو دیکھا ہے، وہ آپ کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. عرفان عارف صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی. عالم بنارسی صاحب آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. میں تمام ناظرین اور تمام منتظمین اور تمام محتممین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ جو ہے ایڈوکیٹ امتیاز عالم صاحب جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ. امتیاز عالم صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے مجھے اہمیت دی کہ کم از کم مجھے میری شکل سے واقف ہو رہے ہیں، اور میرے کام سے واقف ہونے کے لیے تو یقینی بات ہے کہ باقی کام آپ لوگوں کا ہے. اور مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی صاحب، کوئی بھی لوگ، کوئی بھی حضرات جو ہیں اگر کوئی تنقید کرتے ہیں یا کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو میں بصر و چشم میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. جو میرے پاس مضامین کی کتاب جو آئی ہے اس میں بھی دیکھا ہو کہ اس میں ایز اٹ از میں نے کہیں کچھ لوگوں نے کہیں اعتراضات بھی کیے. وہ اعتراض یقینی بات ہے کہ اعتراض اپنی جگہ ہے، ان کو اعتراض پر اپنا غور بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں بقول ایک شخص کے صاحب نے مجھے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میں نے آپ کے پر ایک مضمون لکھا اور اس میں نے یہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا. میں نے کہا بڑا اچھا کیا آپ نے میری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے، اور یقینی بات ہے میں آنکھیں کھول کر اس کو دیکھوں گا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا سمجھ پاتے ہیں اتنا ہی لکھتے ہیں. جی بہتر. پرویز ملک زیادہ صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور یعقوب تصور صاحب، جیسا کہ میں اب منیر حسین نائک صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان کا بھی میں استقبال کرتا ہوں. تمام حضرات کا استقبال ہے. ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں پھر جو ہے میں یعقوب تصور صاحب، ارتفاع سے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کوئی بھی تحریر جب آپ کی ہوتی ہے تخلیق، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ منفرد ہو یا کم سے کم مختلف ہو. تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کی شاعری بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کے مرثیے بھی آ جاتے ہیں، اس میں جو ہے نظمیں، غزلیں وغیرہ اور مضامین وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. تو میں آپ کے جو ہے حمد کے کچھ شعر یا نعت کے کچھ شعر، آپ جو ہے منقبت کا کچھ شعر ہمیں سنائیں. ہمارے ناظرین منتظر ہیں کہ جس سے کچھ اندازہ ہو کہ واقعی آپ نے جو بات کہی ہے تو اس میں یقینی طور پر جو ہے ایک مستحکم جو ہے انفرادیت اس میں جھلکتی ہے. تنویر رضا برکاتی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. جی. تمام ناظرین اور سامعین کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. جیسے آپ نے کہا، حکم ہے کہ میں آپ کو زیادہ نہیں 2 3 شعر جو ہے حمد میں سے سنا دیتا ہوں. جی میری ایک حمد تھی جو جس کو میں نے اس طرح کہا تھا کہ پرندوں کو اڑانوں کے کئی انداز دیتا ہے. حمد کیا بات ہے، بالکل الگ طرح. کیا بات ہے، واہ واہ. اڑانوں کے کئی انداز دیتا ہے، اگر وہ دور جا پہنچے انہیں آواز دیتا ہے.
واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ پرندوں کو اڑانوں کے کئی انداز دیتا ہے، کیا بات اگر وہ دور جا پہنچے انہیں آواز دیتا ہے، اور نگاہوں کو خلاؤں کے حسین منظر دکھا کر وہ نگاہوں کو کیا بات ہے، خلاؤں کے حسین منظر دکھا کر وہ فضائیں کھولتا ہے، دعوت پرواز دیتا ہے، فضائیں واہ کھولتا ہے، دعوت بہت خوب، پرواز دیتا ہے، اور کہاں اس کے سوا ایسا کوئی جو اپنے بندوں کو کہاں اس کے کیا بات سوا ایسا کوئی جو اپنے بندوں کو حقارت سے نہیں دیتا، بسرافراز دیتا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ بہت حقارت خوب سے ہے، نہیں دیتا، بہت خوب بہت خوب، بسرافراز دیتا ہے، اور خدا ہے اور کرم کی یہ فراوانی کے انسان کو خدا ہے اور کرم کی یہ فراوانی کہ انسان کو تصور اختیار کل کے وہ اعزاز دیتا ہے۔ کیا تو یہ بات ہے، چار واہ پانچ واہ شعر میں نے اس ایک ہم سے نکال دیے، ایک ہم کے دو شعر اور پیش کر دیتا ہوں کہ ذوق حسن بندگی کا یوں جواب اس نے دیا، ذوق حسن بندگی کا، یہ اتنے دیکھیں کہ یہ جو ایک روایتی حمد کا انداز ہے وہ نہیں ہوگا اس میں شاید میرے بالکل حساب سے، بالکل بالکل ذوق بالکل، حسن بندگی کا یوں جواب اس نے دیا کہ تمنا ایک کرن کی آفتاب اس نے دیا، ذوق حسن بندگی کا یوں جواب اس نے دیا کہ تمنا ایک کرن کی آفتاب اس نے دیا، اور ہر عطا کے پھول پر میں نے کہا ہے شکریہ، ہر عطا کے پھول پر میں نے کہا ہے شکریہ، ہر ادائے شکر پر تازہ گلاب اس نے دیا، ہر ادائے شکر پر تازہ گلاب اس نے، دو شعر اور سنا دیتا ہوں حمد کے ہی کہ لمحہ لمحہ وقت کی منزل میں تو، لمحہ لمحہ وقت کی منزل میں تو، حال میں ماضی میں مستقبل میں تو، لمحہ لمحہ وقت کی منزل میں تو، حال میں ماضی میں مستقبل میں تو، اور فہم و ادراک و فراست ذہن میں، فہم و ادراک و فراست ذہن میں، جذبہ احساس و روح و دل میں تو، اور حوصلے کی شکل سچائی کا جزو، حوصلے کی شکل سچائی کا جزو، خوف کی صورت دل باطل میں تو، اور قرنیے میں مرکز پندار دید، قرنیے میں مرکز پندار دید، آنکھ جس سے آنکھ ہے اس دل میں تو، یہ جو میں نے چند آپ کو اشعار سنا دیے جو ہم میں سے ہیں، حمد میں اور ارتفاع میں سے منقبت میں سے کہہ سکتے ہیں، تو جی جی بس یہ آپ کے سامنے میرا نمونہ آ گیا ہے کہ کس طرح سے جی، نہیں میں جی بالکل یہی انفرادیت تصور صاحب، نعت کے دو شعر اور منقبت کے بھی دو شعر اگر آپ سنا دیں تو ہمارے ناظرین کو اور جو ہے اس سے حوصلہ بھی ملے گا، ایک نیا انداز ملے گا منفرد کہنے کا۔ دیکھیے کہیں بھی جو ہے روایتی انداز اللہ یا کہیں یوز نہیں ہوا ہے، سب کچھ صرف علامتی پیرا میں کہا گیا ہے، آپ کتنے مستحکم طریقے سے کہا گیا ہے۔ تو آپ نعت کے دو شعر اور منقبت کے دو شعر بھی جو ہے حاضر کریں، ہمارے ناظرین منتظر ہیں۔ نعت کے میں جو ہے ایک دو تین شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں منقبت تلاش کرتا ہوں کہ نعت میں نے تحریر کی ہے کہ عظمت تخلیق کا ہر ایک کمال ان کے لیے، عظمت تخلیق کا ہر ایک کمال ان کے لیے، حسن کائنات و اوصاف و جمال ان کے لیے، حسن کائنات و اوصاف جمال ان کے لیے، اور گردش ارض و سما تاروں کی چال ان کے لیے، گردش ارض و سما تاروں کی چال ان کے لیے، دو جہاں کا ذرہ ذرہ ہے فعال ان کے لیے، اور گل بچھے ہر سو، شعر دیکھیے گا، گل بچھے ہر سو کفے پائے سبک کے واسطے، گل بچھے ہر سو کفے پائے سبک کے واسطے، بلبلوں نے رکھ دیے کانٹوں پہ گال ان کے لیے، گل بچھے ہر سو کفے پائے سبک کے واسطے، بلبلوں نے رکھ دیے کانٹوں پہ گال ان کے لیے، اور ان کی اقلیم بصیرت میں ہے ساری کائنات، ان کی اقلیم بصیرت میں ہے ساری کائنات، بازی طفلا ہے کار دانیال ان کے لیے، ان کی اقلیم بصیرت میں ہے ساری کائنات، بازی طفلا ہے کار دانیال ان کے لیے، اور فہم و ادراک و تصور اوج تخیل و ذکا، فہم و ادراک و تصور اوج تخیل و ذکا، فکر کی جولانیاں حسن خیال ان کے لیے۔ بہت خوب بہت خوب۔
बहुत खूब याकूब, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत नवाजिश जनाब। जी 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 जी। मनकबत का भी कोई शेर अगर याकूब भाई हो तो ये मनकबत का देखिए जो मैं है। निकालता हूँ। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं याकूब तसव्वुर साहब की, आप शायरी सुन रहे हैं, उनकी गुफ्तगू आप देख रहे हैं। आप देखें कि किस कदर इनके सारी और किस कदर जो है उर्दू के तय इनकी खिदमात हैं, उर्दू के तय इनका लगाव है। कि महफिलें होती हैं, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान से भी कुछ लोग गए और उसके बाद इन्होंने अपने सरफे पर बड़ा बेहतरीन एहतमाम किया। अहमदाबाद से एक साहब गए थे, उन्होंने मुझसे खुद कहा कि मैं जो है वहाँ जो एक दिन रुकना था उनको अबू धाबी और दुबई में, तो याकूब भाई ने बड़ा एहतमाम किया उनके लिए। खुद अमेरिका से आदिल मंसूरी साहब जब आए थे तो दुबई में यूएई में उनका कोई नहीं था, तो याकूब तसव्वुर साहब ने उनके लिए बड़ा एहतमाम किया, खुद अपने घर में रखा और बड़ी ही तारीफ आदिल मंसूरी साहब करते थे। और जाहिर सी बात है कि जो आदमी काम करता है, जो शख्स जो तख्लीकार होता है, वो बुनियादी काम करता है। जी याकूब भाई। एक मनकबत है हजरत अली के शान में, और हाँ 2-3 अशार पेश करता हूँ कि कर दिया दोनी मरहब का बदन एक बार में, हाँ हाँ कर हाँ, दिया दोनी मरहब का बदन एक बार में, मौजजन थी बर्क जिसमें हैदर करार में। और जो जौहरे हुब्बो वफा मैदान में दिखलाते कभी, जौहरे हाँ हुब्बे वफा मैदान में दिखलाते कभी, दावे इश्को मोहब्बत तो किया था गार में, वाह दावे वाह, क्या इश्को बात है, मोहब्बत क्या तो बात किया है। था गार में। जुज अली बहरे विलादत रब्बे काबा ने किसे, जुज अली बहरे विलादत रब्बे काबा ने किसे, घर अता अपना किया और दर किया दीवार में। तो घर लुटाया क्या सर बात है। कटाया आले अहमद ने मगर, घर लुटाया सर हाँ हाँ हाँ, कटाया आले अहमद ने मगर, फर्क आने ही दिया कब दीन के मेयार में। और क्या बात है, वाह वाह। मसले दुनिया और दी के पूछते हो क्यों जुज अली, मसले दुनिया और दी के पूछते क्यों जुज अली, बाबे शहर इल्म है दीगर कोई संसार में। हुब्बे अहले बैत की नेमत खुदा के दीन है, हुब्बे अहले बैत की नेमत खुदा की देन है, ऐसी चीजें दोस्तों मिलती नहीं बाजार में। और आईना हाँ देखें तसव्वुर दावेदाराने वफा, आईना देखें तसव्वुर दावेदाराने वफा, आईना तफरीक करता ही नहीं किरदार क्या बात है, में। वाह वाह वाह। वो बहुत खूब, बहुत खूब। तो अभी हम जो है समरा याकूब साहब हैं हमारे साथ, और उसके अलावा जो है अभी फैयाज खान साहब ने भी बहुत तारीफें वो लिख रहे हैं, और तमाम अहबाब मुमताज कौसर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो याकूब भाई, इसके बाद गजलों के ताल्लुक से गुफ्तगू बाद में होगी। वासी बख्तियारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मैं दरमियान में ये अर्ज करूंगा कि जब था वहां पे 2004 से 2007 तक अबू धाबी में हमारा आपका साथ रहा, तो उस दौर में मैंने वहां नस्रिगार, या तो मैं था जो कि बाहर से था, और वहां के लोगों में अदबी हलकों में अबू तालिब नकवी अनीम साहब के अलावा, जो कि मेरे ख्याल से हल्का बाबे ज़ौक़ के जो बानी थे शारजा में, जो हर महीने में प्रोग्राम होता था, हम आप भी एक दो बार गए हुए हैं। मैं तो अक्सर जाता था, आप तो कभी कभी जाते थे। मैं तो अक्सर किसी न किसी के साथ चला जाता था। हमीदुल्लाह खान साहब जुड़ गए हैं, आलम बनारसी साहब हैं, जो है सब बहुत जो है बहुत आपकी गजलों चीजों में, मोहम्मद उमर फारूक साहब जुड़ गए हैं। तो नस्र के हवाले से मैं याकूब भाई ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो है उस वक्त तो नस्र की हालत ये थी कि मतलब आप ही एक मुस्तरद लिखने वालों से थे। नस्र जो मजामीन है, अफसाने तो लोग लिखते थे, तंजिया भी लिखते थे। तो वजह क्या रही, यानी कि मतलब क्या वहां पे जैसे लोग जाते हैं, जो मेरे जहन में आया कि इतना वक्त नहीं मिलता, या फिर जो भी जाता है वहां तो उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, या फिर ये नज्म नज्म की जो सिंफ है जो है बनिस्बत आसान है नस्र की सिंफ, उसमें पढ़ना बहुत पड़ता है, जैसा कि आप कहते हैं। हालांकि नज्म भी पढ़ना बहुत पड़ता है। तो क्या वजह रही आखिर में कि वहां नस्र के ताल्लुक से उतनी सरगर्मी नहीं दिखी जितनी कि मुशायरों के ताल्लुक से है? और तकरीबन यही मैं समझता हूँ, शायद आपने पूरी आधी दुनिया की भी सैर की है, गैर ममालिक में गए, अमेरिका भी गए हैं, तो वहां की अदबी जो है नशिस्तों में भी हिस्सा लिया है, अदबी हालात से आप वाकिफ हैं। तो ये वजह क्या है इसकी, मतलब वक्त का फुकदान है, या लोगों का जहन इस तरफ गालिब नहीं होता, या क्या वजह है, आप जरा बताएं। असल में महाजरत जो है वो एक अजीब व गरीब किस्म की चीज है।
اور جو لوگ مہاجرت کرتے ہیں ان کے مطمع نظر زندگی کے بہت سے دوسرے مناظر ہوتے ہیں. یقینی بات ہے تحصیل رزق ہے، اور اگر فرض کیا فیملی کے ساتھ ہیں تو فیملی میں یقینی بات ہے اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے ملکوں میں رہتے ہیں تو فیملی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے معاملات ہیں، گھریلو معاملات میں. لیکن جب آپ دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے آپ کو ہی کرنا ہوتا ہے. اور اس کے حساب سے جیسے میں نے کہا کہ ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹائم ہم وقت کو کس طرح سے تقسیم کریں اور کس طرح سے اس کو کیا جائے. ادب کے سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے آسان طریقہ جو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، چونکہ اس میں جو ہے لوگوں کو ایکسپوجر بھی ملتا ہے. اگر وہ اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں غزل کہہ لینے میں یا نظم کہہ لینے میں ان کو ایکسپوجر ہوتا ہے. نظم پھر بھی کم، غزل وغیرہ میں ضرور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی مشاعرے میں آپ شامل ہوتے ہیں اپنی غزلیں سناتے ہیں تو لوگ آپ کو اپلاؤز ملتا ہے، شور کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، داد تحسین وغیرہ کے سب سلسلہ ہوتا ہے. تو پھر وقت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. تحریر میں مطلب اگر آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو مضمون جو ایتھینٹیکیشن چاہتا ہے، مضمون میں آپ کو استدلال کی ضرورت ہوتی ہے. اگر استدلال نہیں ہے تو مضمون بالکل ہی پھس پھسا ہو کے رہ جائے گا، وہ بات آگے نہیں بڑھی. بات ہو تو جائے کہہ تو لیں گے آپ، لیکن اتنی بات ہے کہ اس میں اگر استدلال نہیں ہے تو استحکام جو ہے مضمون میں نہیں آ سکتا، جس کے لیے واقعی باقاعدہ جو ہے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. اس لیے پڑھے بغیر آپ اچھا نہیں لکھ سکتے. پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے کوئی مضمون پڑھ کے اس کی کاپی کر دی. اس میں ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں چیز کو، میرا نظریہ یہ ہے کہ میرے سامنے اگر ایک تصویر لگی ہوئی ہے، ایک سینری لگی ہوئی ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ سینری میں تو جو کچھ آ رہا ہے وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اطراف میں کیا ہو سکتا ہے. اب اس کے اطراف میں دیکھنے کے لیے یا تو یہ کہ آپ اس منظر کو باقاعدہ جا کر دیکھیں، یا پھر آپ کا جو امیجری جو صلاحیت ہے، تصوراتی جو کیفیت ہے، تخیلاتی جو آپ کے عناصر ہیں، ان کے ذریعے آپ غور کریں اور سوچیں کہ اس کے اطراف میں کیا چیز ہو سکتی ہے. اور اس کو جب آپ کھولیں گے تو اس کے بعد میں آپ ایک مضمون لکھیں گے تو اس مضمون میں جو ہے ایک آپ کو جامعیت نظر آئے گی اور ایک دلیل اور استدلال نظر آئے گا. لہذا لوگوں کو سجاد علی شجاع صاحب، یعقوب بھائی کارگل لیہ سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ. سبیحہ سنبل صاحبہ جڑی ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان تمام حضرات کا شکریہ. جی آپ گفتگو جاری اب رکھیں. حضرات کا بہت بہت شکریہ کسی کے اس قابل سمجھا کہ میرا اس پروگرام میں جو ہے وہ اپنی بصارتوں سے مجھے فیض پہنچا رہے ہیں. اب تو یہ سلسلہ جو ہوتا ہے مضامین کے سلسلے میں یہ کہ مضامین جو ہے شعر لکھنا تو ٹھیک ہے، آپ نے 2 مصرے لکھ دیے، اللہ کی دین ہوگی تو بہت اچھا ہوگا، اللہ کی دین نہیں ہو تو آپ نے کوشش بہتر بنا لیا اس کو. اور بات پھر یہ تو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اگلے ہوئے چبائے ہوئے لقمے چبا رہے ہیں، وہ مسئلہ بھی ہوتا ہے. آپ کتنے مضمون نئے لے کے آئیں گے؟ بہت مشکل ہوتا ہے نئے مضامین لانا، جو بہت مشکل کام ہے. یہ صرف اللہ کی دین ہے کہ وہ کہیں سے کچھ دے دیتا ہے تو آپ کے اس میں عادت. ورنہ یقینی بات ہے ہم جو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کل والی بات کو آج کے رنگ میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو مضامین لکھنے میں تو ہے اس چیز کا دار و مدار ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوگی، آپ کتنا پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، آپ کا مشاہدہ کتنا گہرا ہے، آپ کا مطالعہ کتنا عمیق ہے. ان تمام چیزوں کا تعلق مضامین نگاری سے ہوتا ہے. مضمون 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مضمون تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی شخصیت پر رکھ دیا تو اس میں بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا اس لحاظ سے. لیکن جب اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں دوسری شخصیات کے ساتھ، یا جب اس کو فن کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پھر آپ کو مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان وجوہات کی وجہ سے جو ہے لوگ اس میدان میں جو ہے کم اترتے ہیں، اور صرف وہی لوگ اترتے ہیں جن کو واقعی ادب سے دلچسپی ہوتی ہے. ادب سے دلچسپی اس لحاظ سے اگر ہماری ہے کہ ہمیں لوگ سنیں اور سن کر تالیاں بجائیں اور خوش ہوں تو وہ وقت کی بات ہے، اور وہ وقتی بات سے خوش ضرور ہو رہتے ہیں. اور ان میں یہ بھائی ضروری نہیں، ان کے بہت سی یقینی بات ہے، ان حضرات کی ان دوستوں کی چیزیں بہت سی زیادہ قابل جو ہے تعریف اور تحسین ہوتی ہیں اور قائم بھی رہتی ہیں، کافی عرصے تک چلتی ہیں. لیکن مضمون جو ہے اس میں جب کوئی استدلال ہوتا ہے، دلیلیں جو ہوتی ہیں، ان دلیلوں کی وجہ سے مضمون لکھنے کے لیے جو آپ کا مطالعے کی اشد ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وقت کی کمی کے باعث لوگوں کو اس میدان میں اترنے میں رکاوٹ کا باعث ہوتی ہے. جی آج کے وقت میں یعقوب تصور صاحب، متحدہ امارات میں کون ایسے لوگ ہیں؟ جیسے جب میں تھا تو کافی لوگ تھے، مسلم صاحب کا بھی تذکرہ ہوا، انتقال کر گئے، اور بھی لوگ وہاں سے واپس چلے گئے. شفیق سلیمی صاحب تھے. جب میں تھا ابو طالب نقوی صاحب کی محفلیں ظاہر سی بات ہے حلقہ رباعی ذوق کی ہر مہینے ہوتی تھی. ظہور اسلام جاوید صاحب بھی بہت فعال تھے، مشاعرے تو بہت ہی ہوتے تھے. اور بھی لوگ تھے، جو ہے تبسم صاحب تھے جو ہے. تو اب وہاں کون لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اور کچھ ان سے امیدیں ہیں ادب کے تعلق سے آپ کے نظر سے؟ ابو ظبی کی فضا میں تو جو آخری لوگوں میں جو لوگ تھے وہ تھے ظہور اسلام جاوید تھے، جو اب چلے گئے ہیں پاکستان.
اور آخر ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جو ہے آن لائن ایک مشاعرہ کیا تھا کراچی سے، جس میں پوری دنیا کے مختلف شعراء حضرات نے شرکت کی. بہت فعال تھے اور بہت انہوں نے کام کیا، اور ادب کے سلسلے میں اور ترویج ادب کے سلسلے میں ان کی خدمات جو ہے ناقابل فراموش ہے. اس سے پہلے جو ہے جو لوگ کرتے تھے بلوس قسم کے مدد جن لوگوں نے کی ہے ادب کی، وہ میں ظہور وہ اظہار حیدر ہوا کرتے تھے، وسیم احمد وسیم ہوا کرتے تھے، اور بہت سے لوگ تھے جن کے نام ابھی یاد نہیں مجھے. اب جو لوگ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں تو ابوظہبی میں تو مجھے ایسے کوئی لوگ نظر نہیں آتے. البتہ دبئی میں ہندوستان سے بہت سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنے فورم بنائے ہوئے ہیں اور وہ خاصا کام کر رہے ہیں اور خاصے پروگرام کرتے ہیں وہاں پر، اور بڑے اچھے ان کے پروگرام ہوتے ہیں. چونکہ میں دبئی وغیرہ نہیں جا پاتا یا میری ترجیحات میں شامل نہیں ہے کہ میں اپنے 2 شعر سنانے کے لیے، بقول میرے والد محترم کے 2 شاعر بہت بیوقوف ہوتے ہیں، 2 شعر سنانے کے لیے 2 کوس جاتے ہیں. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ مطلب یہ مراحت حاصل ہے کہ میں آپ کے میگزین میں اور بہت سے ہندوستان کے کئی ایک میگزین میں اور پاکستان کے کئی ایک میگزین میں اپنی جو بھی کوششیں ہوتی ہیں وہ بھیج دیتا ہوں. کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، کچھ تعریف بھی کر دیتے ہیں، وہ میرے لیے کافی ہے. تو اس وجہ سے وہاں جیسے آپ نے بتایا کہ وہ تبسم صاحب جو ہے موجود ہیں، ماشاءاللہ موجود ہیں، بہت اچھی نعتیں کہتے ہیں. اور ایک شہزاد صاحب بھی ہیں، وہ بھی وہاں پر بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں، دینی اعتبار سے ان کی نعتیں وغیرہ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کئی ابھی لوگ ہیں وہاں بہت سے جو دبئی میں جو ہے وہ بہتر کام اب ہو رہا ہے. تو ابوظہبی وغیرہ میں لوگ ختم ہو چکے ہیں، یہاں نہیں ہیں. یہاں سے زیادہ تر لوگ چلے گئے، کچھ امریکہ کینیڈا چلے گئے، کچھ ہندوستان واپس چلے گئے، کچھ پاکستان چلے گئے. تو پہلے والا نہیں ہے، لیکن بہرحال پروگرام جو ہوتے ہیں دبئی وغیرہ میں بہت ہوتے ہیں. جی جی یعقوب بھائی، آپ نے ہجرت کا بھی ذکر کیا، تو ہجرت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کو آپ نے اپنے قطعات میں یہ کہ صحراؤں میں عمر ہماری ریت ہوئی، گھر والوں نے تاج محل تعمیر کیا اور میرے ہاتھوں کے چھالے دیکھ لینا. تو میں چاہوں گا کہ ناظرین آپ کی یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ ہجرت میں وہاں تو جاتا ہے، میں خود رہا ہوں، کماتا ہے، گھر والوں کا خیال کرتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک دوسرا پہلو جو آپ نے اپنے قطعات میں جو آپ نے ذکر کیا ہے، تو میں چاہوں کہ وہ 2 قطعات آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں. ہاں، یہ سب جو ہے وہ خاص آ چکے مجھے، میں کبھی اب مشاعروں میں اس کا ذکر نہیں کرتے اس لیے کہ اتنا زیادہ لوگوں نے سنا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ قطع جو تھا یہ سنا تھا کہ لمحہ لمحہ صرف فن تدبیر کیا. کیا بات جو ہے، لوگ یہاں آتے ہیں جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. لمحہ لمحہ صرف فن تدبیر کیا، سامان تزئین رخ تقدیر کیا. اور صحراؤں میں عمر ہماری ریت ہوئی، صحراؤں میں عمر ہماری ریت ہوئی، گھر والوں نے تاج محل تعمیر کیا. اب یہ وہ دکھ ہے، مطلب یہ کہ جو ان لوگوں کو نہیں معلوم جو گھروں میں ہیں کہ یہاں پہ رہنے والے جو کس طرح سے کیا کچھ کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے تحصیلی رزق میں اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہیں اور شرابوں اور پسینے میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں رزق کی تحصیل کے بعد میں اپنے گھر والوں کو مطمئن کرتے ہیں. اسی طرح سے جیسے دوسرا آپ نے کہا دوسرا قطعہ تھا کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، میں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہاں سے لوگ جاتے ہیں مارکیٹ میں، بڑے بڑے تھیلے ہاتھوں میں اٹھائے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، کپڑوں میں پسینہ بھرا ہوا ہے، جس میں بدبو آ رہی ہے، لیکن گھر جا رہے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے فیملی والوں کے لیے وہ سامان لے کر جاتے ہیں. اس پر ایسے ایک دن مجھے اسٹرائک ہوا کہ یار اس میں کچھ کہنا چاہیے. الحمدللہ کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، میرے ایسے حالات نہیں ہے کہ ان تمام مشکلات میں رہا، ابھی بھی اللہ کا اس کا بڑا کرم ہے. لیکن بہرحال میں انسان ہوں اور احساسات سے جو ہے مالا مال ہوں، میں محسوس کرتا ہوں ان تمام تکلیفوں کو. تو میں نے ایک خطا کہا تھا کہ یہ نئے شالے دوشالے دیکھ لینا، نئے شالے دوشالے دیکھ لینا، یہ جھومر اور جھالے دیکھ لینا، یہ جھومر اور جھالے دیکھ لینا، تحائف جب نرالے دیکھ لینا، میرے ہاتھوں کے چھالے دیکھ لینا. تو یہ یہاں کی جو ہے وہ ماحول کی جو ہے وہ شاعری ہے. اس قسم کے کچھ اشعار جو ہے میں نے کہے اپنی بات. اس میں کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا. پاکستان ایمبیسی کے بہت بڑے آفیسر ہوتے ہیں، مجھ سے کہیں یار تمہیں کیا ضرورت تھی ایسے شعر کہنے کی. میں نے کہا یہ شعر میرے نہیں ہے، یہ شعر میرے نہیں ہے، یہ شعر ان لوگوں کے ہیں جن کے بارے میں میں نے یہ کہے. تو حرکت و عمل کے تعلق سے جو بھی گفتگو آپ نے کی، ابھی جو گفتگو کی آپ کو حرکت و عمل کے تعلق سے جو آپ نے ٹائم کی بات کی، ٹائم مینجمنٹ،
تو ایک قطع مجھے یاد آتا ہے یعقوب بھائی ایک تھا ایک قطع آپ کا جس میں تھا کہ بے عمل صرف ریت میں فصل تشنگی کی جو ہے اگا اور پھل کی صورت سراب دیکھے جائے. تو ایک یہ قطع آپ ذرا سا آپ یہ قطع ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرو, اور ایک وہ جو آپ نے جو انٹرنیشنل مشاعرہ تھا جس میں سلمى آغا بھی تھی, آپ کو یاد ہوگا جو ہم اور آپ گئے تھے ہوٹل جو ہے وہ انٹرنیشنل جو تھا لی میریڈین میں, تو اس میں جو آپ نے قطع پڑھا تھا کہ جو ہے آج کے حالات پہ بھی وہ صادق آتا ہے, ہر جگہ کے جو آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ کہیں دعا مقبول ہوتی ہے کوئی شک تو نہیں ہے, جس کا پہلا مصرع ہے. تو میں چاہوں گا یہ دو قطعات بھی آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ دیکھیں کہ میں دیکھیں آپ نے جو پڑھا ہے میں اس کو نکالتا ہوں, آپ نے امتحان میں ڈال دیا ہے مجھے, تو میں وہ شعر تو آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلے مجھے وہ قطع یاد نہیں ہوگا اس کے تو میں تھوڑا سا معذرت چاہوں گا, لیکن یہ سنا دیتا ہوں کہ دعا مقبول ہوتی ہے کوئی شک تو نہیں ہے. اصل میں یہ یقینی بات ہے کہ جب آپ کو ذہن متحرک ہوتا ہے تو آپ مختلف زاویوں سے مختلف باتوں کو سوچا کرتے ہیں. ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری دعائیں خدا سنتا ہے. تو خدا سب کی دعائیں سنتا ہے, کیونکہ دعا جو بھی کی جاتی ہے خود صرف خدا سے کی جاتی ہے, کسی بت سے, کسی پتھر سے, کسی درخت سے, کسی نہیں کی جاتی. تو یہ شعر میں نے کہا تھا کہ دعا مقبول ہوتی ہے کوئی شک تو نہیں ہے, بھول ہو جائے والی بات نا, روبرو بت کے دعا کی. نہیں یہ بات ہے, یہ تو بات میں یہ ہے نا کہ یہ جو ہے دعا مقبول ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ناظرین, میں سنا دیتا ہوں, ان کا قطع ہے کہ دعا مقبول ہوتی ہے کوئی شک تو نہیں ہے مگر ایسی کوئی صورت ابھی تک تو نہیں ہے. یہ والا قطع یعقوب بھائی آپ کو یاد ہو تو. ہاں, دعا مقبول ہوتی ہے کوئی شک تو نہیں ہے مگر ایسی کوئی صورت ابھی تک تو نہیں ہے. کئی حالات اب یہ غور کرنا ہے ضرورت, کئی حالات اب یہ غور کرنا ہے ضرورت کہ وجہ تیرگی چہروں کی کالک تو نہیں ہے, کہ وجہ تیرگی چہروں کی کالک تو نہیں. آپ کو تو ماشاءاللہ بہت زیادہ وہ ایک ٹیکنیکل شعر بھی آ گیا جو میں نے لکھا تھا کہ سامنے بت کے, اس کا پس منظر ذرا بیان کریں یعقوب بھائی. یہ بڑا ٹیکنیکل شعر ہے ناظرین, آپ دیکھیں کہ جو ہے ابھی یعقوب بھائی سنائیں گے اس کو, وہ سامنے بت کے جناب یعقوب بھائی اس کو سنائے اور اس کا پس منظر ذرا سمجھائے ہمارے ناظرین کو کہ یہ خیال آیا کیسے. یہ تو ایک عجیب سا خیال ہے کہ مطلب اس پہ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا. تو آپ عرض کریں. ہاں, بس یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں اور ان کو جسٹیفائی کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. تو یہ شعر اس طرح تھا کہ سامنے بت کے دعا کی بھول ہو جائے تو پھر سوال ہے, سامنے بت کے دعا کی بھول ہو جائے تو پھر اور پھر وہی دعا مقبول ہو جائے تو پھر. اب ہم یہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی دعا جب کر رہے ہیں تو بت سے بھی کر سکتے ہیں, اور لیکن اس کا ایک پہلو ہے, جس سلسلے میں یہاں پر بھی کافی لوگوں نے جو ہے وہ لے دیکھی کہ تم نے کیا کہا ہے. تو میں نے پھر اس کے کچھ اور شعر بھی اس کے اندر لکھے تھے کہ, اور اس میں 4-5 شعر کا ایک چھوٹی سی نظم ہو گئی تھی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے سنانا چاہیے تو میں سنا دیتا ہوں کہ پوچھا گر فہم و ذکا معزول ہو جائے تو پھر, پوچھا گر فہم و ذکا معزول ہو جائے تو پھر آدمی سے لغزش مجہول ہو جائے تو پھر. یہ اس شعر کی صرف تفسیر بیان ہو رہی ہے. آدمی سے لغزش مجہول ہو جائے تو پھر روبرو بت کے دعا کی بھول ہو جائے تو پھر, اور پھر وہی دعا مقبول ہو جائے تو پھر. ہے جواب آسان مگر وافر توجہ چاہیے. ہے جواب آسان مگر وافر توجہ چاہیے, بات استدلال کی کچھ طول ہو جائے تو پھر. باریابی یہ دعا ممکن تو ہے ہر حال میں, باریابی یہ دعا ممکن تو ہے ہر حال میں, جانب اللہ دل مبذول ہو جائے تو پھر. اور کہہ دو, یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی, کہہ دو ان کے پاس ہوں میں اور سنتا ہوں دعا, کہہ دو ان کے پاس ہوں میں اور سنتا ہوں دعا. یہ اگر قرآن سے منقول ہو جائے تو پھر, اور درمیاں ہو آگ یا پتھر نہیں رکتی دعا, درمیاں ہو آگ یا پتھر
نہیں رکتی دعا، رابطہ اللہ سے معقول ہو جائے تو پھر، اور وہ دعا تو سب کی سنتا ہے مناسب ہو اگر، یہ پوری آیت ہے وہ، یہ دعا تو سب کی سنتا ہے مناسب ہو اگر، پوری ہوتی ہے اسے موصول ہو جائے تو پھر، اب پتھروں سے مانگنے پر بھی وہ کرتا ہے معاف، پتھروں سے مانگنے پر بھی وہ کرتا ہے معاف، فعل کم عقلی پہ گر محمول ہو جائے تو پھر، فعل کم عقلی پہ گر محمول ہو جائے تو پھر، اور مانگنا غیروں سے جز اللہ ہے تو ایک گناہ، مانگنا غیروں سے جز اللہ ہے تو ایک گناہ ہے، معافی اعتراف بھول ہو جائے تو پھر۔ تو یہ تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیجبنی، یہ پورا جو قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، یہ پوری اس کی جو ہے تفصیل ہے۔ جی یعقوب بھائی، نظم بھی ہو گئی، غزلوں پہ گفتگو نہیں ہوئی، تو کچھ غزلیں یا کچھ غزلوں کے اشعار جو کہ آپ کی کتاب صوفی قید میں، پیش رفت میں اور تمام چیزوں میں ہے، تو اس میں سے اگر دو تین شعر اگر کچھ ہمارے ناظرین کو، تو یہ بھی ایک پہلو جو آپ کے فن کا ہے، آپ کی شخصیت کے پہلو سے تو لوگ جو ہے ہمارے ناظرین استفادہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی غزلوں کے اشعار سے بھی جو ہے وہ محظوظ ہوں، استفادہ کریں اور دیکھیں کہ میں پیش کرتا ہوں، میں پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آپ نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے مجھے، اس گرفتاری کے لیے کچھ تھوڑا سا وقت لگے گا دیکھنے کے لیے۔ جی ناظرین، آپ دیکھیے کہ جو ہے صحرا میں رہنے والا ایک شخص جو کہ واقعی میں نے خود جو ہے دیکھا ہے کہ کس قدر محنت لوگ کرتے ہیں، کس قدر مشقت سے کماتے ہیں، کبھی کبھی بڑی مشکلیں ہوتی ہیں۔ میں نے عید پہ لوگوں کو سمندر کے کنارے روتے ہوئے دیکھا ہے، 2-3 دن اگر چھٹی ہو جائے تو حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ یار چھٹی کیسے بیتے اور ہم کام کریں۔ اس کے بعد جب اب تو خیر باقاعدہ واٹس ایپ وغیرہ کا زمانہ آ گیا ہے، 2004 سے 2007 میں صرف ٹیلی فون ہوا کرتا تھا یا موبائل ہوا کرتا تھا، کتنے پیسے اسی میں خرچ ہو جاتے تھے، لوگ اپنے احوال گھر کی حال لیتے ہوئے روتے رہتے تھے۔ یہ تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں، جو اپنی فیملی سے دور ہے، جس کی فیملی ہے وہاں پر اپنے جو بال بچوں کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بیچارے جو دوسرے جو محنت کش طبقہ جو ہے ہمارا، اس میں جو ہے بہت زیادہ اس چیز کا جو ہے شعور، ایک طرح سے شعور بیدار ہو جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان کو دیکھ کر کے۔ یعقوب تصور صاحب یقینی طور پر جو ہے مشاعروں میں وہاں بہت کم گئے۔ جی یعقوب بھائی آ گئے؟ جی اب میں آپ کو جی دو تین شعر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے۔ 2-3 شعر سناتا ہوں غزل کے۔ یہ ماحول ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں کافی عرصے سے چل رہے ہیں، میرے خیال سے مور دین 3-4 ڈیکیڈز یہی صورتحال ہے۔ اس پر میں نے غزل کہی تھی کہ دلوں میں درد ہی اتنا شدید رکھا ہے، دلوں میں درد ہی اتنا شدید رکھا ہے کہ آنکھ نے آنسو کشید رکھا ہے، اور دھماکے قتل تشدد فساد آگ دھواں، دھماکے قتل تشدد فساد آگ دھواں، ہمارے شہر میں اب کیا مزید رکھا ہے، ہمارے شہر میں اب کیا مزید رکھا ہے۔ اور اسے دیکھیں گے نا، جس سے حل مسائل کی راہ نکلے کوئی، نہ جس سے حل مسائل کی راہ نکلے کوئی، اسی کا نام تو گفت و شنید رکھا ہے، نہ جس سے حل مسائل کی راہ نکلے کوئی، اسی کا نام تو گفت و شنید رکھا ہے۔ اور اڑی ہے جب سے پرندوں کی واپسی کی خبر، اڑی ہے جب سے پرندوں کی واپسی کی خبر، ہر ایک شخص نے پنجرا خرید رکھا ہے، اڑی ہے جب سے پرندوں کی واپسی کی خبر، ہر ایک شخص نے پنجرا خرید رکھا ہے۔ بتا رہے ہیں تصور یہ شہر کے حالات، بتا رہے ہیں تصور یہ شہر کے حالات، کسی کی پشت پہ دستے یزید رکھا ہے۔ اور آپ کو ایسی ایک دو شعر سنا دیتا ہوں، اسی یہاں کے ماحول کے حساب سے 2 شعریاں کہ تلاش رزق کے ارماں نکالتے گزری، تلاش رزق کے ارماں نکالتے گزری،
हयात रेत से सिक्के ही ढालते गुजरी, तलाशे रिस्क के अरमा निकालते गुजरी, हयात रेत से सिक्के ही ढालते गुजरी, और मुसाफरत की सऊबत में उम्र बीत गई, मुसाफरत की सऊबत में उम्र बीत गई, बची तो पांव से कांटे निकालते गुजरी। दो शेर और सुना देता हूँ, अब ये दो तो शेर करके मेरा खास से वक्त कितना हो गया, वक्त पूरा होने वाला है नहीं अभी। नहीं अभी है, अभी तो हाइको रुबाइयात पे भी गुफ्तगू करनी है, दोहों पे भी बात करनी है। ओहो जी चलें, अब से सुन लें, दो तीन शेर सुन लें फिर आगे बढ़ते हैं। कि एक दो बार का जिक्र नहीं है, अक्सर मारे जाते हैं, एक दो बार का जिक्र नहीं है, अक्सर मारे जाते हैं, फल देने वाले पेड़ों पर पत्थर मारे जाते हैं। एक दो बार का जिक्र नहीं है, अक्सर मारे जाते हैं, फल देने वाले पेड़ों पर पत्थर मारे जाते हैं। मंजर का पस मंजर से एक खास ताल्लुक होता है, मंजर का पस मंजर से एक खास ताल्लुक होता है, मंजर मर जाते हैं जब पस मंजर मारे जाते हैं। मंजर का पस मंजर से एक खास ताल्लुक होता है, मंजर मर जाते हैं जब पस मंजर मारे जाते हैं। दो शेर और सुनाते कि मसाइब से निकलना सीख लीजिए, मसाइब से निकलना सीख लीजिए, हवा के रुख पे चलना सीख लीजिए, मसाइब से निकलना सीख लीजिए, हवा के रुख पे चलना सीख लीजिए, और कही जाती है ये तोतों की नगरी, कही जाती है ये तोतों की नगरी, यहाँ आंखें बदलना सीख लीजिए, कही जाती है ये तोतों की नगरी, यहाँ आंखें बदलना सीख लीजिए। दो शेर और सुना देता हूं कि दोस्ती का बोलबाला कीजिए, दोस्ती का बोलबाला कीजिए, आस्ती में सांप पाला कीजिए, दोस्ती का बोलबाला कीजिए, आस्ती में सांप पाला कीजिए, माहिरे तनकीद है मशहूर आप, माहिरे तनकीद है मशहूर आप, आईना भी देख डाला कीजिए, माहिरे तनकीद है मशहूर आप, आईना भी देख डाला कीजिए। एक शेर और सुनाता हूँ, ये शेर देखें बिल्कुल अलग से हुआ है कि तवक्कुआत से यकसर वो मुख्तलिफ निकला, तवक्कुआत से यकसर वो मुख्तलिफ निकला, मैं ये समझता रहा और वो अलिफ निकला, तवक्कुआत से यकसर वो मुख्तलिफ निकला, मैं ये समझता रहा और वो अलिफ निकला। तो ये हो गए भी बहुत कुछ है, लेकिन ये अपनी बात है कि आपने आगे जो है चाहते हैं कि और भी कुछ दूसरे इस असनाफ में बात की जाए, तो देखें मैं देखता हूँ कि जी दोहों का मजमुआ आपका है याकूब भाई, सौगात। जी सौगात जो आपका दोहों का मजमुआ है, तो उससे भी कुछ चीजें, क्योंकि उस पर भी बहुत लिखा गया है, बड़ा पसंद किया गया है, तो मैं चाहूंगा कि अब देखिए एक जो है फनकार है, जो हमद भी कहता है, जो नात भी कहता है, जो गजलें भी कहता है, जो नज़में भी कहता है, इसके अलावा कतात का मजमुआ अलग, जैसा कि मैंने नाज़रीन जिक्र किया, उसके अलावा दोहा कहना जो कि एक मुश्किल सिन्फ है, हाइको जापानी सिन्फ है, इस पर बहुत कम लोगों ने कहा। इसके अलावा रुबाइयात, जो कि रुबाई तो जाहिर सी बात है कि खयाम के बाद कहने की बात नहीं रही, और अब तो ये इतना मुश्किल फन है कि बहुत ज्यादा लोगों ने कहा नहीं, लोग दामन छुड़ाते रहे, और गैर मुल्क में रह करके इतनी तिजारत के दरमियान में इस तरह का काम करना, उसका जिक्र बाद में आएगा। तो पहले याकूब भाई मैं आपसे जिक्र करूं कि दोहों, कुछ चंद दोहे आप जो है हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें। करता हूँ। असल में दोहों की कहानी यह है कि जब मेरा दूसरा जो मजमुआ है कलाम था, मुझे असली में जमीलुद्दीन आली साहब ने इसमें ज्यादा फन में घसीटा। वो जो अमेरिका जाकर वहां से भी मुझे खत लिखा करते थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वह कर रहे हो। मैं इतने लोगों को यहाँ सुनता हूँ, देखता हूँ, मैं समझता हूँ, देखता हूँ कि तुम तो अपने आप को जाया कर रहे हो, तो तुमने जो कुछ भी लिखा है तो वो पेश करो, बता दो, कम से कम तुम्हारी जो है इर्तिका का सफर तो लोगों के समझ में आएगा, किस तरह से तुम बचपन से किस तरह से आगे बढ़े हो। तो जब उनके सामने उनको मैंने पेश किया अपना ये इसका हाइको का मजमुआ, उन्होंने उलट पुलट कर देखा, पढ़ा, कहने ठीक अच्छा लिखा है, लेकिन यार तुम ये क्यों करते हो, इसमें क्या रखा है इसके अंदर, तुम दोहे क्यों नहीं कहते, क्योंकि उनका अपनी एक लाइन थी दुआ कहना। उनके कहने पर भी मैंने जो है कुछ दोहों पर कोशिश की, और मैं उसमें जो है आपको कुछ दोहे सुना देता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो दोहे के मेयार पर उतरते हैं नहीं उतरते, लेकिन मैंने कोशिश की है कि दोहों का रब बरकरार है। और मेरे इस दोहे के सिलसिले में बहुत से लोगों ने एतराजात भी किए हैं कि इसलिए में दोहों की जो है कम से कम 25 बहरें हैं जो मैंने पढ़ी हैं। तो 25 बहरों में से जो है जमीलुद्दीन आली ने जिस बहर को इस्तेमाल किया, मैंने अपने दोहे को उन्हीं पर मुंतबिक किया है।
اور اس پہ جو ہے لوگوں نے مضمون میں لکھا، جو اپنے ہندوستان کے جو بہت بڑے شاعر ہیں انہوں نے لکھا، پاکستان کے بہت بڑے نقاد ہیں انہوں نے بھی لکھا. تو میں آپ کو وہ دوہے پیش کرتا ہوں کہ دھوپ، تھکن، تنہائی، وحشت، صحرا کی سوغات. دھوپ، تھکن، تنہائی، وحشت، صحرا کی سوغات. دن گزرے ہے محنت کرتے، رو گزرے ہے رات. دن گزرے ہے محنت کرتے، رو گزرے ہے رات. اور غم خوشیاں آرام مصائب دلداری اور جور. غم خوشیاں آرام مصائب دلداری اور جور. ہم نے دیکھے اس نگری میں جیون کے سب طور. اب اس کے بعد میں وہ پرانا انداز ہے کہ ہونٹ گلابی آنکھیں نیلی سونے جیسا رنگ. ہونٹ گلابی آنکھیں نیلی سونے جیسا رنگ. اس مورت میں قوس قزا کے ہیں سارے ہی رنگ. اوپر سے ہے ہرا بھرا سا اندر سے ہے خالی. اوپر سے ہے ہرا بھرا سا اندر سے ہے خالی. ہاتھ نہیں پھیلائے لیکن ہر فرد ہے سوالی. ہاتھ نہیں پھیلائے لیکن ہے ہر فرد سوالی. اور کام کے بعد یہ شعر دیکھیں، یہ دوہا دیکھیں. کام کے بعد یہ سوچا تھا، کام کے بعد یہ سوچا تھا کر لیں گے کچھ آرام. کام کے بعد یہ سوچا تھا کر لیں گے کچھ آرام. ختم ہوا ایک کام تو دیکھا رکھا دوجا کام. ختم ہوا ایک کام تو دیکھا رکھا دوجا کام. اور سوچ بچار بنا ہی کرتے رہتے ہیں ڈنڈوٹ. سوچ بچار بنا ہی کرتے رہتے ہیں ڈنڈوٹ. دھرتی پر انسان کہاں ہے، دھرتی پر انسان کہاں ہے، دھرتی پر انسان کہاں ہے، اب ہیں ہر سو روبوٹ. دھرتی پر انسان کہاں ہے، اب ہر سو روبوٹ. اور قدروں کی پامالی پہ ہم دھن دولت کا پھیر. قدروں کی پامالی پہ ہم دھن دولت کا پھیر. دم سادے سب دیکھ رہے ہیں دنیا کا اندھیر. اب یہ بہت سے ہیں، اس میں آپ پریشان ہوں گے. یہ چند میں نے آپ کو سنا دی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ دوہوں میں بھی یعقوب تصور صاحب کا الگ رنگ ہے. تو اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو صحرا میں جگنو جو ہائیکو کا مجموعہ ہے، جیسا کہ ناظرین میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہندی میں بھی جو ہے ہائیکو کا مجموعہ انشاءاللہ بہت جلد عنقریب انشاءاللہ منظر عام پر آئے گا. اور یہ ان کی کتابیں جو ہیں www.tehreek-adab.com پہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس پہ بھی اپلوڈ ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہندی کے الفاظ بھی یہ بالکل جو ہے سلاست اور روانی کے ساتھ اپنی جو ہے اشعار میں، اپنے دوہوں میں، اپنی غزلوں میں جو استعمال کر لیتے ہیں. تو یعقوب تصور صاحب ہائیکو کی کچھ ہائیکو چند اگر آپ جو ہے پیش کریں ناظرین کے سامنے، تو اس میں بھی آپ کی انفرادیت وہ ہو تو آپ. جی میں پیش کرتا ہوں. میں پیش کرتا ہوں. اصل میں ہائیکو جب شروع ہوئے تو اس میں جو ہے ہائیکو کا دوسرا رنگ تھا، اور مساوی جب بحر کے اوپر جو ہے ہائیکو کہے جاتے تھے. تو میں نے اس رنگ میں اصل میں سلاسی کے اعتبار سے کچھ ہائیکو کہے ہوئے تھے. تو میں اس میں سے آپ کو چند پیش کرتا ہوں. اور اس میں یہ کہ میں نے تیسرا مصرع تشنا رکھا ہے. تیسرا مصرے میں آپ کو اپنا خود بنانا ہے. تو اس میں شعر ہے کہ خالق کائنات رب جلیل، خالق کائنات رب جلیل، تیری حمد و ثنا ہی کرتا ہوں آئینہ جب بھی دیکھتا ہوں میں. خالق کائنات رب جلیل، تیری حمد و ثنا ہی کرتا ہوں آئینہ جب بھی دیکھتا ہوں میں. بات اور سناتا ہوں کہ ہے بصارت کی 10 طرف سے بعید، ہے بصارت کی 10 طرف سے بعید، دل کی دھڑکن کی شکل میں لیکن اس کی موجودگی کی ہے تائید. ہے بصارت کی 10 طرف سے بعید، دل کی دھڑکن کی شکل میں لیکن اس کی موجودگی کی ہے تائید. یہ سب جو ہے حمدیات. اس کے بعد میں سناتا ہوں آپ کو. پرمسرت ہوائیں رقص میں ہیں، پرمسرت ہوائیں رقص میں ہیں، خوشبوؤں کے حصار میں ہوں میں، ان کی دہلیز چوم آیا ہوں. نعتیہ ہے. پرمسرت ہوائیں رقص میں ہیں، خوشبوؤں کے حصار میں ہوں میں، ان کی دہلیز چوم آیا ہوں. اب ایک دوسرا ہے کو دیکھ، اس میں پڑ چکی ہے پھوار ساون کی، پڑ چکی ہے پھوار ساون کی، غول ہر سمت ہیں پتنگوں کے، کوئی دہلیز پر دیا رکھ دے. پڑ چکی ہے پھوار ساون کی، غول ہر سمت ہیں پتنگوں کے، کوئی دہلیز پر دیا رکھ دے.
اور دھوپ کا قہر سائے کی خاطر نزد دیوال قصر حاکم شہر، دھوپ کا قہر سائے کی خاطر نزد دیوار قصر حاکم شہر، جا کے بیٹھے کہ زلزلہ آیا، جا کے بیٹھے کہ زلزلہ آیا۔ تو یہ تو اس کے سلاسی کے رنگ میں تھے۔ اس کے بعد میں میں نے باقاعدہ جو جاپانی انداز 3575 کی جو ہے اس پہ جو ہے وہ میں نے کچھ کہے ہائیکو جو اس میں شامل ہیں۔ اس کے ہائیکو کا ایک اور مجموعہ میرا تقریباً کمپلیٹ ہے، لیکن لوگوں نے مجھے منع کر دیا، بس کافی ہو گیا۔ تو کبھی موقع لگے گا، فرصت ہوگی تو بھی چھپا دیں گے انشاءاللہ۔ دل یہی چاہے مولا کی چوکھٹ چوموں میں گاہے گاہے، دل یہی چاہے مولا کی چوکھٹ چوموں میں گاہے گاہے، اور جنت میں اب کیا جنت کے گل چن لائیں، جنت میں اب کیا جنت کی کے گل چن لائیں، یثرب کی حلیاں، یثرب کی گلیاں، آنکھیں سب لیکن میں نے یثرب کو دیکھا وہی بینا ہے، جس نے یثرب کو دیکھا وہی بینا ہے۔ حب کی پاداشیں آزادی کا تحفہ ہیں، یاد کے حالات ہیں، آزادی کا تحفہ ہیں، لاشیں ہی لاشیں، حب کی پاداشیں آزادی کا تحفہ ہیں، یاد لاشیں ہی لاشیں، اور منظر ماضی کا منظر دور حاضر کی الجھن، مستقبل کا ڈر، ماضی کا منظر۔ سبینہ صاحبہ جڑ گئی ہیں ہمارے ساتھ، وہ آپ کو شعر پہ داد دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ماضی کا منظر دور حاضر کی الجھن، مستقبل کا ڈر، اور ہے حیرانی میں بے کانٹے کی بنسی پر مچھلی پانی میں، ہے حیرانی میں بے کانٹے کی بنسی پر مچھلی پانی میں، اور ہم سب چاہیں گر عزم و جرأت سے کر دیں دیواروں میں در، ہم سب چاہیں گر عزم و جرأت سے کر دیں دیواروں میں در، اب بارش کے قطرے وہ سیدھا چھت سے ٹپکیں اب سوئیں کیسے، بارش کے قطرے وہ سیدھا چھت سے ٹپکیں اب سوئیں کیسے۔ ایک آخری سنا دیتا ہوں۔ طاری لوگوں پر حیوانوں سے بڑھ کر ہے انسانوں کا ڈر، طاری لوگوں پر حیوانوں سے بڑھ کر ہے انسانوں کا ڈر۔ خدمت پہ پیش کیا میں ایک اور جو ہائیکو جو مجھے یاد آتا ہے یعقوب بھائی، کہ وہ مجھے بڑا جو ہے متاثر کر گیا تھا۔ یہ بات ہو رہی تھی، یہ بات تقریباً سروت زہرا صاحبہ کا بیٹا جانے والا تھا باہر، وہ لندن جانے کی بات کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو مجھے آپ کا جو ایک ہائیکو تھا کہ امریکہ جانا، آپ کا بیٹا بھی ایک ماشاءاللہ امریکہ میں رہتا ہے، امریکہ جانا ہے جی ماشاءاللہ، کہ امریکہ جانا ہے بیٹے کی ضد لیکن پھر واپس آنا، یعنی جو گیا واپس نہیں آیا، کہ واقعی دیکھیے جو بھی امریکہ گیا وہ واپس نہیں آیا، پھر بلا لیا لیکن واپس نہیں آیا۔ اس قدر ہے کہ امریکہ جانا ہے بیٹے کی ضد لیکن پھر واپس آنا۔ کیا بات ہے، بہت بہت۔ تو یہ جو روایات آپ کی ذہانت کو اور آپ کی یادداشت کو داد دیتا ہوں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑا جو ہے وہ نوازا ہے اس نعمت سے، کہ میں سمجھتا ہوں میرے آدھے دیوان تو آپ کو یاد ہے، اور یہ محبت بہت شکریہ۔ جی جی، غضنفر عابدی صاحب جڑ رہے ہیں، آپ کو جو سلام پیش کر رہے ہیں۔ فرزانہ پروین ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں جو ہے۔ تو یعقوب بھائی بہت شکریہ۔ اور یہ رباعیات جو ہے یہ تو بہت سخت صنف مانی جاتی ہے، تو اس کی طرف آپ کا رجحان کس طرح ہوا؟ آپ نے رباعیات کی طرف، اور آپ نے باقاعدہ اس پہ ایک مقدمہ بھی لکھا ہے مبسوط، تو اس کی انفرادیت کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ ذرا سا بتائیں آپ۔ رباعیات اصل میں جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ صنف شاعری میں سفر کا جو ہے یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ اس کی مخصوص بحر میں آپ کو بات کہنا ہوتی ہے، اور اس کا ایک خاص طریقہ خاص مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تیسرا مصرع تام ہوتا ہے، مصرع تام میں، اور چوتھا مصرع اس کا اختتامیہ مصرع ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جاندار مصرع جو ہوتا ہے وہ چوتھا ہوتا ہے۔ میں نے جب اپنے قطعات لکھے تھے
اور قطعات میں آپ نے ایک مجموعے کا آپ نے ذکر کیا ہے انحراف کا، دوسرا ایک اور مجموعہ یہاں آیا تھا اس کا نام تھا اعتراف میں جو ہے قطعات کا دوسرا مجموعہ تھا. اور انحراف پہ جو ہے شمس الرحمان فاروقی صاحب نے جو لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ اس کے قطعات میں جو ہے دو جو ہے تازہ کاری کے باتیں نظر آتی ہیں، جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں اس کا چوتھا مصرع جو ہے، قطع کا چوتھا مصرع جو ہے وہ بالکل رباعی کے انداز میں چپتا ہوا ہوتا ہے. تو ذہن میں تو تھا ہمیشہ سے کہ کبھی رباعی لکھیں گے، لیکن اس کے لیے جو جدوجہد اور جو وسعت خیال اور جو وسعت مطالعہ تھی وہ اس کی ضرورت تھی. وجہ یہ کہ میری اپنی کوشش ہوتی ہے میں جو چیز کہوں اس میں کوئی دلیل ہو، اس کے اندر استدلال ہو، اس کے اندر ہر صنف سخن جو ہے وہ اپنے اصولوں کے دائرے میں ہے. میں ان دائروں کو تھوڑا بڑھانا چاہتا ہوں. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جتنی وسعت دے دی گئی کہ یہ صنف یہاں تک ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑھاؤں اس کو، تاکہ اس میں مزید وسعت پیدا ہو جائے اور نئے کہنے والوں کے لیے بھی کچھ اس کے اندر نظر آئے. آپ کریں اس کے پر تنقید کریں، اعتراض کریں، وہ یقینی بات ہے ناقدین کا اپنا کام ہے، ان کا اپنا حصہ ہے، ان کو کرنا بھی چاہیے. تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آخر میں نے سوچا کہ اب جو ہے وہ رباعیات کہی جائیں اور دیکھا جائے کہ ہم کیا اس اہل ہیں، کہ اب اتنی اہلیت ہے مجھ میں، فنی استقامت اتنی ہے کہ میں رباعی کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا. لہٰذا میں نے رباعیوں کو مجموعہ کہا ہے، لکھا ہے، اور اس میں تقریباً 350 رباعیات ہیں. ڈاکٹر سنیل دت دھر صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یعقوب بھائی. ڈاکٹر سنیل دت دھر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی میں خوش آمدید کرتا ہوں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ نے اس قابل سمجھا کہ میری خرافات کو سن سکے، محظوظ ہو سکیں. بہت نوازش آپ کی. جی تو پیش کرتا ہوں چند رباعیات اس میں کہ دوران لہو گردش انفاس ہے تو، دوران لہو گردش انفاس ہے تو، دھڑکن میں موج زن فن احساس ہے تو. یہ حمدیہ ہے، حمدیہ رباعی ہے. دوران لہو گردش انفاس ہے تو، دھڑکن میں موج زن فن احساس ہے تو، اور قرآن کے ہر حرف میں جلوہ تیرا، قرآن کے ہر حرف میں جلوہ تیرا، الحمد سے تاثر والناس ہے تو، الحمد سے تاثر والناس ہے تو. دوسرا بھی حمدیہ ہے کہ ہر سمت تیری شان ہے اللہ اللہ، ہر سمت تیری شان ہے اللہ اللہ، ہر شے تیری پہچان ہے اللہ اللہ، سانسوں کی روانی ہے تیرا ذکر فقط، سانسوں کی روانی ہے تیرا ذکر فقط، ہر قلب کی گردان ہے اللہ اللہ. اس کے بعد میں کچھ دوسرے سنا دیتا ہوں کہ ایک جائے انتقال ہے دنیا ورنہ، ایک جائے انتقال ہے دنیا ورنہ، کفارے اعمال ہے دنیا ورنہ. ایک جائے انتقال ہے دنیا ورنہ، کفارے اعمال ہے دنیا ورنہ، اور رنجو غم و اندوہ مصائب سے بھرا، رنجو غم و اندوہ مصائب سے بھرا، بازیچہ اطفال ہے دنیا ورنہ. اب اس میں دیکھیں میں نے تمام کچھ کو کہہ کے تمام مشکلات کر کے بازیچہ اطفال کہہ دیا، اس کو بازیچہ اطفال ہے. پھر سناتا ہوں، ایک جائے انتقال ہے دنیا ورنہ، کفارے اعمال ہے دنیا ورنہ، رنجو غم و اندوہ مصائب سے بھرا، بازیچہ اطفال ہے دنیا ورنہ. اس لیے گاتے ہیں بہت شوق سے، یہ مختلف ہے کہ گاتے ہیں بہت شوق سے گانے والے، گاتے ہیں بہت شوق سے گانے والے. اب اس میں دیکھیے گا کہ میں نے بات اختتام کہاں کیا اس کو، گاتے ہیں بہت شوق سے گانے والے، مدہوش رہیں ساز بجانے والے، سنتے ہیں جنہیں کام نہیں ہے کوئی، سنتے ہیں جنہیں کام نہیں ہے کوئی، رکتے نہیں کام پہ جانے والے، سنتے ہیں جنہیں کام نہیں ہے کوئی، رکتے ہی نہیں کام پہ جانے والے. انسان کو خفت نہ پشیمانی ہے، انسان کو خفت نہ پشیمانی ہے، رسوائی نہ ذلت کی پریشانی ہے، شکل اپنی صدا مسخ شدہ دیکھتا ہے، شکل اپنی صدا مسخ شدہ دیکھتا ہے، آئینے کو اس بات پہ حیرانی، آئینے کو اس بات پہ، انسان کو خفت نہ پریشانی ہے، رسوائی نہ ذلت کی پریشانی ہے، شکل اپنی صدا مسخ شدہ دیکھتا ہے، آئینے کو اس بات پہ حیرانی. اور سرگرم سخن سب ہی رہا کرتے ہیں،
सरगर्म सुखन सभी रहा करते हैं, जो जहन में आता है कहा करते हैं। सरगर्म सुखन सभी रहा करते हैं, जो जहन में आता है कहा करते हैं। और इदराक फनो फहम और ज़का के पैकर। जी 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 सरगर्म सुखन सभी रहा करते हैं, जी जी जो जहन में आता है कहा करते हैं। क्या बात। इदराक जी जी फनो फहम और ज़का के पैकर जो होते हैं जी जी खामोश रहा करते हैं। क्या बात है, इदराक बहुत खूब याकूब फहम और भाई। ज़का के जी पैकर, इदराक फने फहम और ज़का के पैकर जो होते हैं खामोश रहा करते हैं। बहुत बहुत खूब याकूब भाई, बहुत खूब। ये आपने अफसाने भी कुछ कहे हैं याकूब भाई जो मैंने शाया किए हैं, तो कोई एक इक्तबास यानी अफसाने को लिखने का तहर्रुक आपको कहाँ से मिला? चूंकि आप शायरी में तमाम मौज़ूआत तो आप कर ही रहे थे, तो उसके बाद जो है अफसाने की तरफ भी आपका जो रुझान हुआ, तो कौन सी ऐसी कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा मुशाहिदा जो जो जिसने आपके जहन को, तख्लीकी जहन को मुतासिर किया कि आप नस्र में उसका इजहार करें? हाँ, आपने जो है मेरे 3-4 अफसाने आपने शाया किए हैं। अब इस वक्त मेरे पास अफसानों का कुछ सिलसिला सामने नहीं है, इसलिए वो तुम्हारी फाइल जो मैं निकाल नहीं जी सका। जी लेकिन इसमें हुआ ये था जी कि एक अफसाना जो आपने शाया भी किया था, उसको मैंने मंजूम अंदाज में लिखा था। तो वो मैं आपको मंजूम अफसाना सुना देता हूँ कि वो किस तरह से था और किस तरह से उसको नज़्म में मैंने उसको पेश कर दिया। वही अफसाना वही था, लेकिन उसको नज़्म की सूरत में यहाँ पर मैंने पेश किया था, अल्लाह करे मिल जाए। तो ये मैं इससे पहले चाहता हूँ कि मैंने जो है वो कुछ मैंने ग़ज़लें फ़ारसी में भी कही हैं। जी जी जी, वाह वाह, क्या बात है। ग़ज़लें कही हैं मैंने, उसमें से एक दो 3 शेर सुनाता हूँ कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मुझे फ़ारसी आती है या नहीं आती। ये तो एक हमारे नाज़रीन तय करेंगे, क्या बात है। फ़ारसी ग़ज़ल थी। कई ज़मीनें सद मसाइब आसमाने गुफ्त रंग। ई ज़मीनें सद मसाइब आसमाने हफ्त रंग। फितना हाय चीदा चीजा दर जहाने हफ्त रंग। और क़तरे खूनाब रक़्सां दर हिसारे पेचोताब। क़तरे खूनाब रक़्सां दर हिसारे पेचोताब। रूह अफसुरदा दुरूने जिस्म जाने हफ्त रंग। और हुस्ने बेपाया दीद 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 खुश रंगी गुलहाए दीद खुश दीद खुश रंगीनी गुलहाए बज़्म अरमग़ां। दीद खुश रंगीनी गुलहाए बज़्म अरमग़ां। हुस्ने बेपाया नसीबे गुलस्ताने हफ्त रंग। एक शेर एक था, गज़ल के 3-4 शेर सुना, दो तीन सुना देता हूँ कि ज़ीस्त मसरूफ़े बअंदाज़े सुख़न। ज़ीस्त मसरूफ़े बअंदाज़े फ़ने जंग हुनूज़। ज़ीस्त मसरूफ़े बअंदाज़े फ़ने जंग हुनूज़। राहता मंजिल तहसील वफा तंग हुनूज। जारियो सारी सदा रेशा दवानी ये फसाद। जारियो सारी सदा रेशा दवानी ये फसाद। आईना सीना फिगारा हदफे संग। तो ये जो है मैंने कहा कोई भी सुना दो तो फारसी में 10-12 गज़लें हैं मेरी, कभी किसी मुझमें को शामिल करूंगा। अब मैं आपके कहने पर वो जो है सुना देता हूँ, वो जो आपने फरमाया, अल्लाह करे कि वो ये असल में अफसाना था। इसका उन्वान था बेसरी। बेसरी उसको मैंने मज़मून किया इसलिए कि एक जगह प्रोग्राम बनाता हुआ था दुबई में कि भाई आप जो है अफसाना जो है नज़्म पेश करें। तो मैंने उसी बेसरी के अफसाने को मंजूम करके पेश किया। तो उसको पेश करता हूँ तो एक-एक मिसरा जो है वो गौर तलब है। तमाम नाज़रीन और सामीन से जो है तवज्जो ऐसे की दुआ है। उसने अपने सर को उतारा और अपने बोसीदा बहुत पुराने घर के बेसामा कमरे के। उसने अपने सर को उतारा और अपने बोसीदा बहुत पुराने घर के बेसामा कमरे के एक अरसे से खाली ताक में रखा। एक अरसे से खाली ताक में रखा, जिसमें शब की तारीकी में वो शमए रोशन करता था। पिछले कई दिन से वो यही पत्थर के एक बुत की मानिंद
बेहिस एक रोबोट की तरह करने लगा था। पिछले कई दिन से वो यही पत्थर के एक बुत की मानिंद बेहिस एक रोबोट की तरह करने लगा था। ये जो सर था जिसका कब्जा उसके कल्बो रूहो ज़मीरे मुस्तहकम पर इस तरह था, ये जो सर था, ये वो सर था जिसका कब्जा उसके कल्बो रूहो ज़मीरो मुस्तहकम पर इस तरह था, जैसे शजर मजबूत जड़ों से धरती में पेवस्त खड़ा हो। लेकिन उसे महसूस हुआ ये और यकीन भी होने लगा फिर सारे दुखों का और मसाइल का अब यही हल है शायद। सारे दुखों का और मसाइल का अब यही हल है शायद। हो सर से छुटकारा हासिल। हो सर से छुटकारा हासिल। पहले दिन जब उसने किया ये, उसको लगा के सब कुछ उसका छीन लिया है। पहले दिन जब उसने किया ये, उसको लगा महसूस ये सब कुछ दौरे सितम ने छीन लिया है। उसने दिन भर बेसर होने के संगीन अजाब यूं झेले जैसे हरसू हश्र बपा हो। लेकिन शाम को जब घर आया ताक में रखे सर को देखा, यकगुना तस्कीन हुई कुछ और उठाकर सर अपने बेजीनत कांधों पर फिर से रखा। बर्क सी एक बदन में दौड़ी, दिल धक धक के शोर जिसमें सर के हट कट जाने पर जैसे सीना पीट रहा हो। धक धक दिल धक धक के शोर से गूंजा जिस्म से सर कट जाने पर जैसे सीना पीट रहा हो। आओ फुकाओ मातम गिरिया का एक मंजर, वो बिस्तर पर गिर के अपनी आंखें बंद अपने ही हाल जिगरगों पर बेचैनी बेताबी से घंटों रोया। रात अंधेरी सारी कायनात अंधेरी। उसने सोचा इसने ऐसा काम किया क्यों? वो तो बाईमानो इस्तेकाम ज़मीरो ज़र्ब का कायल एक बंदा था। नहजे 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 सफा पर चलने वाला, सब्र तहम्मुल का उसका शेवा। सख्त तरीन हालात में उसने सब्र का दामन थामे रखा, दस्त तलब को खींचे रखा। जिस्म में आते तूफानों की तुंदी और तेजी में वो मजबूत तवानावर एक शजर की तरह पयाम इस्तकलाल की मट्टी में अपने पांवों सख्ती से जमाए हर मुश्किल को झेल गया था। लेकिन जब इस पेड़ के बेअफकार तने में शाखें उभरी, उन शाखों में ख्वाहिश और नन्ही खोखले टूटी, इनकी भी तकमील जरूरी। आबो हवा खुराक का फुकदा, इन सब की तहसील हो कैसे? इन पर है अफारीत का कब्जा। इन अफारीत से लड़ना भिड़ना नामुमकिन है, उन जैसा ही बन जाना अब बेहतर है। जो कुछ भी होना है होगा, शायद अब मकसूम यही है। ज़र्फ़ ज़मीर में क्या रखा है, दिल किसी तरह न माना, फिर भी उसने यही अच्छा जाना, बेसर होना ही बेहतर है। अपना सर ही मुस्तकलन कांधों शानों से उठाकर उसने उसी उस अपना सर ही मुस्तकलन कांटों से उस ताक में रखा जिसके बराबर वाले ताक में गर्द खसो खाशाक में लिखा बरसों से कुरान रखा था। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा याकूब तसव्वुर साहब की शायरी साहब लुत्फ़अंदोज़ हुए, उन्होंने अफसाने भी कहे, इनके मज़ामीन भी आप जब पढ़ेंगे देखेंगे मज़ामीन का वक्त नहीं रहा। 1 घंटे से ऊपर 1 घंटा 15 मिनट होने जा रहा है, तो मैं थोड़ी सी और मुख्तसर गुफ्तगू करके प्रोग्राम को खत्म करूंगा। तो अब देखें आप याकूब तसव्वुर साहब की शख्सियत को, तो इनका की मिसरा है कि जिंदगी से जिहाद जारी है, जिसको मैंने किताब का उन्वान भी बनाया है। सैयद मकबूल काज़मी साहब की सवाने हयात पर मैंने किताब लिखी है, हिंदी और उर्दू दोनों में वो शाया हुई है, तो उसका उन्वान ही मैंने ये दिया है, सैयद मकबूल काज़मी जिंदगी से जिहाद जारी है। तो इसी तरह जो है याकूब भाई, अब जो है आपके मज़ामीन भी, उस पर अभी गुफ्तगू का मौका नहीं रहा, तो इंशाल्लाह आइंदा हम करेंगे। जो है आपके मज़ामीन भी जाहिर है कि लोग देख सकते हैं, वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, और जो है जो रसाइल में छपते उसमें भी देख सकते हैं। तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये कि आप नई नस्ल जो आप उर्दू का जो देख रहे हैं, उर्दू की फजा जो देख रहे हैं, अभी आपके हवाले से बैरूनी ममालिक के हवाले से गुफ्तगू हुई, जिससे खाका मुरतब हुआ कि क्यों लोग शायरी और मुशायरी की तरफ ज्यादा जाते हैं, एक जो है आपने दिया। तो आने वाली जो नस्ल है जो तनकीद में काम करे, नौजवानों के लिए आप जो है जो काम कर रहे हैं उनके लिए तंजीमी तौर पर कोई मशवरा,
یا پھر تخلیقی طور پر کوئی مشورہ کہ آپ کس طرح کو کام کرنا چاہیے، تنقید میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے جو تعصبات سے پرے ہو، اس طرح کی کچھ باتیں آپ دینا چاہیں ہمارے جو ہے ناظرین کو، جو نوجوان نسل بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، پی ایچ ڈی کی اسکالرس بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے چاہا آپ کے ایم فل بھی پاکستان میں ہو چکا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کی فن و شخصیت پہ پی ایچ ڈی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ ذرا بتائیں کہ ایک رہنمائی کریں آپ نوجوانوں کی۔ میں اصل میں جو ہے نا، وہ لوگ انگریزی کا جو ہے وہ محاورہ ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، چیریٹی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ہم نوجوان نسل کو اگر یہ کہہ دے کہ تم یہ کرو وہ کرو، وہ صحیح نہیں، ہمیں اپنے گھروں سے سب سے پہلے ہمارے گھر میں رجحان ہونا ضروری ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پڑھے لکھے آدمی پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ادب سے منسلک ہو اور اپنے بچوں کو ادب کی طرف جو ہے راغب کرے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، گھروں میں بیت بازیاں ہوا کرتی تھیں، ہمارے گھر میں بھی جیسا ایسا تھا کہ ہمارے یہاں بہت سے بہن بھائی جو ہے آپس میں نظموں کی صورت میں بات کیا کرتے تھے۔ اپنے بات کہنا وہ عادت سے پڑ جاتی ہے کہ جب آپ منسلک ہو جاتے ہیں آپ کو عادت ہو جاتی ہے کہ آپ مصروں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، نظم اگر نہیں پورا شعر نہیں تو مصروں میں بات کر لیتے۔ تو یہ رجحان پیدا کرنے کا کام نئی نسل کا نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمارے تمام حضرات جو ادیب ہیں، جو فنکار ہیں، وہ ایسا رجحان پیدا کریں اپنی باتوں سے، اپنی لکھائیوں سے اور اپنے رویوں سے، یہ دکھائیں کہ ہم آدمی اپنے اظہار ذات کے لیے جو ہے فن ادب جو ہے بہت ضروری ہے۔ ادب کے بغیر آدمی اپنی ذات کا اظہار نہیں کرتا، اور ذات کا اظہار جو ہے وہ ذات کا اظہار کائنات کا اظہار ہوتا ہے۔ آدمی جب ایک بات کہہ رہا تو اپنے بارے میں، تو وہ اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ کائنات کی بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ کیا اور بات ہے، ذات کا اظہار کائنات کا اظہار ہے، کیا بات کہی آپ کو بھائی، کیا جملہ ہے کہ ذات کا اظہار کائنات کا اظہار ہے، کیا بات ہے۔ کائنات کا اظہار یقینی بات ہے، اگر آپ سائنس کے طالب علم ہیں، آپ سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، تو پورا سلسلہ ہر جگہ جو گردش ذرات کا سلسلہ ہے وہ پوری جگہ ہے، انسان کے جسم میں بھی ہے، انسان کے جسم کے باہر بھی ہے، ایٹم میں بھی ہے اور کائنات میں بھی ہے۔ پورا نظام جو گردش کے پر ہے، کار فرما ہے، گردش کے پر کام کر رہا ہے۔ اس گردش کا ذکر جب اپنی ذات سے نکال کر کائنات کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ذات کے اظہار کے لیے کائنات کا اظہار ذات کے اظہار سے ہوتا ہے۔ ذات کا اظہار کرنے کے لیے یقینی بات ہے کہ ہمیں 2-3-4 چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے تو ضرورت ہے گھر کا ماحول بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ ہونا چاہیے کہ گھروں میں جو ہے چھوٹی موٹی لائبریری ہونا چاہیے، تاکہ بچے جو ہے جب ادھر ادھر گھوم کر کھیل کود کے بعد جو ہے کبھی نہ کبھی، اب گھر میں جب آپ دیکھیں کہ بزرگ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، دوسرے ادب کی لٹریچر پڑھ رہے ہیں، تو ان کو کبھی نہ کبھی الٹا سیدھا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں اٹھا ہی لیتے ہیں کہ یار ہمارے والد صاحب کیا پڑھتے رہتے، ہماری ماں کیا پڑھتی رہتی ہے، الٹ کے دیکھو۔ میں سمجھتا ہوں کسی کتاب میں سے اگر چند جملے بھی اس کے ذہن میں اسٹرائک کر جاتے ہیں یا اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، یہ بہت کافی ہے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد میں قلم ڈاکٹر صوفیہ شاہین صاحبہ جڑ گئی ہے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صوفیہ شاہین صاحب آپ کی کہہ رہی ہیں بہت خوب مشورہ آپ نے دیا ہے، نوجوانوں کو اس میں شامل کی۔ یہ تو بزرگوں کی بات ہوئی یعقوب بھائی، اور ہو رہی ہے نوجوانوں کے لیے کیا؟ عرفان عارف صاحب جی، عرفان عارف صاحب جاننا چاہتے ہیں، ہمارے صدر صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ آپ نوجوانوں کے لیے بھی کچھ مشورہ دیں اس کے ساتھ ہی۔ نوجوانوں کے لیے نوجوان اب 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان جو ہیں وہ بالکل بے راہ ہوا ہے، ان کو ادب سے کوئی تعلق نہیں، جن کو ادب سے کوئی تعلق نہیں ان کو تو راہ پر لانا جو ہے بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے وہی طریقہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کو اس طرح سے کیا جائے، ان کو ترغیب دی جائے کہ بھائی اس طرح سے۔ پھر یہ کہ آپ ایسی محفلیں کریں، خالصتاً ایسی محفلیں جس میں نوجوان شعراء، نوجوان ادیبوں کو شامل کیا جائے، اور نوجوان ادیبوں کو شامل کیا جائے اور ان کا باقاعدہ ان کو تعد و تحسین سے نوازا جائے، اور ان کی بالکل ایمانداری سے، آنیسٹی کے ساتھ جو ہے ان کو راہ دکھائی جائے کہ بھائی آپ نے یہ جو کہا اس کو بجائے اس طرح کہیں، اس کو بجائے اس طرح کہیں تو آپ کو ہوگا۔ اپنی اپریسیشن جو ہے کسی بھی کام کے لیے جو ہے بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ جب آپ اپریشیٹ کریں گے تو وہ کام آگے بڑھتا ہے، اور اس میں جو ہے مزید توجہ، مزید کام ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں سے یہی ہے، ہمیشہ میرا اپنا فلسفہ یہی ہے، میں سمجھتا ہوں سب کا فلسفہ ہوگا کہ لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور پڑھنے کے لیے جگرا چاہیے، جگرا، اور جگرا کے لیے تحمل چاہیے۔ اگر تحمل پیدا ہو گیا اور دلچسپی پیدا ہو گئی تو لکھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ میں سمجھتا ہوں لکھنا سب سے آسان کام ہوتا ہے، لکھنا جو ہے سب سے آسان ہے، پڑھنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا، جیسے میں نے شعر کہا کہ توقعات سے اکثر وہ مختلف نکلا، میں یہ سمجھتا رہا اور وہ الف نکلا۔ تو یہ تو ہے کہ مطلب یہ سمجھنا ہے تو یہ ہونا چاہیے اس کو، اگر وہ یہ ہے
तो फिर उसमें ये जज्बा पैदा होगा कि मैं भी कम से कम अगर अलिफ से ये तक नहीं लिख सकता तो कम अलिफ से बे ते पे तक तो लिखूं। और ये सफर है इसमें, ये सफर है जो मंजिल ब मंजिल तय होता है और इसकी कोई था नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। फन की कोई इंतहा नहीं है। फन तहर्रुक का नाम है, अगर तहर्रुक नहीं है तो फन जामिद हो जाएगा। फिर हम रिपीटेशन पे लगे जाएंगे, हम एक ही बात को बार बार कहते रहेंगे। उसमें जब तहर्रुक नहीं होगा तो उसमें कोई इर्तिका भी नहीं होगा। तो नौजवानों से सिर्फ यही इल्तिजा है और उनको यही मशवरा है कि वो पढ़ें और अपने छोटे छोटे खुद ग्रुप बनाएं। 10-10, 15-15 लड़के मिलकर अपने छोटे छोटे खुद ग्रुप बनाएं और उसमें छोटी छोटी महफिलें करें। फिर उन महफिलों में से जो है फिर वो और आगे बढ़ के बड़ी महफिलों में जाके शामिल हो। इसी तरह से हो सकता है। और इस स्थिति में हमारा काम ये है कि हम उनको किताबों से जिस कद्र जितनी आसानी से जितना लैस कर सकते हैं, इसलिए किताब खरीदना बहुत मुश्किल काम होता है। माना कि गूगल मौजूद है, तमाम मालूमात उसमें, गूगल की बहुत सी मालूमात जो है वो काबिल इतना नहीं होती। ये मेरा दावा है कि हर मालूमात जो है काबिल इतना है। बल्कि मैंने कहीं एक शेर कहा था कि किताब का हर मजमून, किताब की हर सतर काबिल इतना नहीं होती। किताब तो होती है, किताब मुस्तनिद चीज है, लेकिन पूरी हर किताब की हर बात जो है। तो नौजवानों के लिए यही मशवरा है कि अगर पहले तो एक उनमें दिलचस्पी पैदा करना हमारा काम है। जब वो दिलचस्पी की राह पे लग जाए तो फिर उन्हें जो है तवज्जो के साथ में कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है बल्कि सर्फ करना पड़ता है, जो है वक्त अगर आप अच्छे कामों में सर्फ करेंगे तो उसका अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब भाई, याकूब तसव्वुर साहब, आपने जो है अपना कीमती वक्त दिया और इतनी मुफीद बातें हमारे लोगों हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। हमारे नाज़रीन यकीनी तौर पर इस्तेफादा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बैटरी भी डाउन हो रही है मोबाइल की, तो मैं और वो जीबी भी इसकी खत्म हो रही है, अलर्ट आ गया 90% का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबका बहुत शुक्रिया, तमाम नाजरीन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अहल समझा कि मेरी जो है बातों को सुना और मेरे कलाम को उन्होंने बर्दाश्त किया। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, इरफान साहब का, उनकी पूरी टीम का और तमाम उन हजरात का जो उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। बहुत अस्सलाम वालेकुम।